بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وسيد الأولين والآخرين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. مجھے کچھ تکلیف ہے جس کی وجہ سے میں کھڑے ہو کر بات نہیں کر سکتا، اس کی میں معذرت کرنا چاہتا ہوں۔ بھائیوں اور بہنوں، درد کا بیان بہت ہو چکا، اب دوا کے تذکرے کی باری ہے۔ تڑپ اے دل، تڑپنے سے ذرا تسکین ہوتی ہے، تڑپ اے دل، تڑپنے سے ذرا تسکین ہوتی ہے، خاموشی سے مصیبت اور بھی سنگین ہوتی ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ صرف تڑپنے سے کام نہیں چلتا، دوا، علاج اور پرہیز سب کی ضرورت ہوتی ہے، اور کبھی کبھی صرف دوا کھانے سے کام نہیں چلتا، سرجیکل آپریشن بھی ریکوائرڈ ہوتا ہے۔ مجھے اس وقت دو آیتیں اللہ کی آخری کتاب کی یاد آ رہی ہیں۔ تلک الایام نداولها بین الناس، اور دوسری آیت ہے وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ۔ پہلی آیت کا مطلب یہ ہے کہ زمانے کے حالات، قوموں کے حالات یہ بدلتے رہتے ہیں، اور دوسری آیت کا مطلب یہ ہے کہ ہم ظالموں کو کبھی کبھی ڈھیل دیا کرتے ہیں، موقع دیا کرتے ہیں، ان قیدی متین، لیکن اس موقع کے پیچھے ہمارا ایک بہت مضبوط منصوبہ ہوتا ہے۔ حضرات، بہت شکر گزار ہوں میں ان حضرات کا جنہوں نے تفصیل سے حالات کا جائزہ لیا، ایک پورا بیک گراؤنڈ ہمارے سامنے رکھا، فلسطین کی، یروشلم کی، مسجد اقصیٰ کی، بیت المقدس کی، ملت ابراہیمی کی ایک تاریخ بھی ہمارے سامنے آ گئی، اور جو ظلم ہو رہا ہے وہاں اور پوری دنیا میں وہ بھی ہمارے سامنے آ گیا۔ ظلم کا ساتھ دینے والے کون خاص لوگ ہیں، یہ بات بھی ہمارے سامنے آ گئی، اور بہت اچھا ہوا کہ یہ سب تفصیلات ہمارے سامنے اس وقت تازہ ہو گئی۔ مجھے چھوٹے چھوٹے جملوں میں کچھ باتیں آپ سے کہنی ہیں۔ میں درخواست کرتا ہوں کہ اس کو ایک عام تقریر کے طور پر نہ سنا جائے، کچھ عملی مشورے دینا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہرگز مایوس مت ہوئیے، نا امید مت ہوئیے۔ جب رات کا اندھیرا بہت زیادہ بڑھتا ہے تبھی صبح روشن قریب ہوتی ہے۔ یہ صرف شاعرانہ بات نہیں ہے، اس کی ایک دلیل آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ جب 1924 میں خلافت کا خاتمہ ہوا تھا تو اس وقت بہت کم لوگ تھے دنیا میں
गिनती के चंद लोग जिन्होंने मुस्तकबिल को देखा था और जो समझ गए थे कि पूरी दुनिया बदतरीन गुलामी की जंजीरों में जकड़ी जाने वाली है, बल्कि जकड़ी जा चुकी है। और उन्होंने इंसानी बिरादरी को इस जुल्म और जालिमाना सिस्टम से आजाद कराने की जद्दोजहद को अपनी जिंदगी का मिशन बनाया था। उस वक्त वो ऐसे लोग बहुत कम थे जो समझते थे कि दुनिया में असल जालिम लोग कौन हैं। लेकिन आज अभी 100 साल भी पूरे नहीं हुए कि ये कोई भी शख्स शेर पढ़ सकता है थोड़ी सी तरमीम के साथ कि वो अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। दिल्ली के एक छोटे से मोहल्ले में एक छोटी सी मस्जिद में बैठा हुआ था एक शख्स, उसका नाम था अब्दुल अजीज, शाह अब्दुल अजीज। उस शख्स ने अपनी सदी में पहली मर्तबा इस बात का ऐलान किया कि पूरी दुनिया को जुल्म से भर देने वाली ताकत ये बरतानवी साम्राज्य की है, ये ब्रिटिश कॉलोनी है जिसने पूरी दुनिया के इंसानों में से अरबों इंसानों को गुलाम बना लिया है। कलर की बुनियाद पर, रेस की बुनियाद पर, मजहब की बुनियाद पर इंसानों के दरमियान डिस्क्रिमिनेट करने वाली और उनको उनके बुनियादी हुकूक से महरूम करने वाली ये ताकत है। और हर शख्स का फर्ज है, खुसूसन उसका जिसने उस पैगंबर को अपना रहनुमा माना हो, जो आया ही था इसलिए कि इंसानों को इंसानों की गुलामी से निजात दिलाए, और जो जमीन में इंसाफ को फैलाने के लिए आया था। लक़द अरसलना रसूलना बिल-बय्यिनात व अंज़लना मअहुमुल किताब वल मीज़ान लियक़ूम अन्नासु बिल क़िस्त। ये समझना कि पैगंबर इसलिए आए थे कि कोई एक कौम बन जाए जिसका अपना अलग लिबास हो, जिसका अलग हुलिया हो, जो अलग जुबान में कलमा पढ़ती हो। ये पैगंबरों की तौहीन है। अल्लाह साफ कहता है कि हमने दुनिया में जितने भी पैगंबर भेजे, हमने उनको जो किताब दी और उनको जो इंसाफ के कायम करने के फिक्री उसूल दिए, वो सब इसलिए दिए कि जमीन में जस्टिस कायम हो, लियक़ूम अन्नास बिल क़िस्त, ताकि लोग इंसाफ कायम करें। खुसूसन जब लोग पिछले पैगंबरों की तालीमात को भूलने लगे तो आखिरी पैगंबर ने एक नया एहसान ये किया कि पिछले पैगंबरों की तालीमात को फिर से जिंदा किया। पिछली सदी में उसी पैगंबर की उन तालीमात को सामने रखकर पूरी इंसानी बिरादरी को आज़ाद कराने की एक तहरीक शुरू हुई। आज बहुत से नेगेटिव साइंस का बयान हुआ है, बहुत सी मंफी अलामतों का बयान हुआ है, और होश में लाने के लिए, गफलत से बेदार करने के लिए, कुछ करने पर आमादा करने के लिए उन अलामतों का बयान होना जरूरी भी था, मुफीद भी था। लेकिन मैं कुछ मुस्बत अलामतों की तरफ आपकी जहनों को मोड़ना चाहता हूं, जिनमें जो एक बात जिन्होंने अभी कही थी मैं उसको फिर रिपीट करता हूं कि क्या आप नहीं महसूस करते कि पूरी दुनिया की सड़कों पर, पूरी दुनिया के कैपिटल्स पर, इराक पर हमले के दौरान, अफगानिस्तान पर हमले के दौरान हजारों लाखों लोग सड़कों पर निकल आए जो सिर्फ मुसलमान नहीं थे बल्कि इंसाफ पसंद इंसान थे, जो इंसानी हुकूक पर इतनी बड़ी चोट लगते हुए बर्दाश्त नहीं कर सके और वो सड़कों पर निकल आए और उन्होंने खुलकर हमसे और आपसे ज्यादा जुर्रत के साथ मुझे कहने की इजाजत दीजिए, उन्होंने ज्यादा साफगोई के साथ बाज़ वक्त इस बात का ऐलान किया कि हम इस जुल्म के खिलाफ हैं,
ہم جنگ کے خلاف ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ انسانی حقوق محفوظ ہوں، فلسطین میں انصاف ہو اور دنیا بھر میں انصاف ہو۔ ابھی بھی ہم نے جو تقریریں سنی انہوں نے ایک بار پھر اس بات کی یاد دلا دی کہ اس جدوجہد کے میدان میں آپ اکیلے نہیں ہیں۔ یہ ایک نئی شروعات ہے دنیا کی تاریخ میں۔ گئے دن کے تنہا تھا انجمن میں، گئے دن کے تنہا تھا انجمن میں، اب محفل میں میرے رازداں اور بھی ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ تنہا مٹھی بھر چند لوگوں کو، بے بسی اور بے کسی کا احساس لیے ہوئے چند لوگوں کو اکیلے دنیا میں آواز لگانی پڑ رہی تھی کہ یہ لوگ ویسے نہیں ہیں جیسے اوپر سے نظر آتے ہیں۔ یہ الفاظ بہت اچھے بولتے ہیں۔ عمر ابن عبدالعزیز سے لے کر ابوبکر صدیق تک انصاف کے ساتھ دنیا کے نظام کو چلانے والے لوگوں نے اپنی پوری زندگی میں اتنے خوبصورت الفاظ نہیں بولے ہوں گے جتنے یہ ظالم 24 گھنٹے میں ایک ہی دن میں بول لیتے ہیں۔ انٹرنیشنل جسٹس، ہیومن رائٹس، ڈیموکریسی، سوشل ویلیوز، یونائٹڈ نیشنز، ایک ایک لفظ ایسا کہ منہ میں پانی آ جائے اور شہد کی مٹھاس بھی مان پڑ جائے، مگر حرکتیں ایسی کہ بہت دن کے لیے شیطان کو بھی آرام کرنے کا موقع مل گیا کہ جب میرے اتنے شاگرد تیار ہو گئے، اتنے وفادار شاگرد تیار ہو گئے، اتنے ڈائنمک شاگرد تیار ہو گئے، اتنے ایکٹیو اسٹاف تیار ہو گیا، تو لمبی نیند سونے کا مجھے وقت مل گیا۔ یہ بات لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی تھی، اور جب کچھ علماء کرام یہ باتیں کہتے تھے تو ان پر تنگ نظری کی بھپتیاں کسی جاتی تھی۔ ان سے کہا جاتا تھا کہ آپ ماڈرن ایجوکیشن کے خلاف ہیں، آپ ڈیولپمنٹ کے خلاف ہیں، آپ نئی دنیا کے تقاضوں کو نہیں سمجھتے، آپ نیرو مائنڈڈ لوگ ہیں، آپ کو کچھ خبر نہیں کہ دنیا میں آپ ترقی کا راستہ صرف یہی ہے کہ یورپ کے پیچھے چلو، ان پر ایمان لاؤ، ان کی تہذیب کو قبول کرو، ان کے کلچر کو قبول کرو، جس طرح یہ کھائیں اس طرح کھاؤ، جس طرح یہ چلیں اس طرح چلو، جو یہ پہنیں وہ پہنو، جس طرح یہ بولیں وہ بولو، جس طرح یہ سوچیں وہ سوچو۔ یہ ایک دور تھا احساس کمتری کا، یہ ایک دور تھا انفیریٹی کمپلیکس کا، یہ ایک دور تھا گمراہی کا۔ کون کہتا ہے کہ ہم پیچھے کی طرف جا رہے ہیں؟ کون کہتا ہے کہ ہم شکست کی طرف جا رہے ہیں؟ کون کہتا ہے کہ ہم زوال کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ میں حلف بخدا، خدا کے فطری نظام کو سامنے رکھ کر اس کے کہنے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتا کہ ہماری ہر صبح ہم کو منزل سے قریب کر رہی ہے، ہماری ہر شام ہم کو منزل سے قریب کر رہی ہے۔ کچھ چوٹ ہم کو لگ رہی ہے تو یہ چوٹ لگنا ضروری بھی ہے، مجھے یہ کہنے کی اجازت دی۔ کاش کہ ان چوٹوں کے لگے بغیر ہم اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کر لیتے، کاش ان زخموں کے کھائے بغیر ہم اپنی عیاشیوں سے نکل آتے، ہم اپنی غفلت سے نکل آتے، ہماری آپس کی پھوٹ میں کچھ کمی ہو جاتی، ہم امت پناہ قبول کر لیتے، ہم ایک امت بن جاتے۔ مثل المؤمنین فی توادہم وتعاطفہم وتراحمہم کمثل الجسد الواحد اذا اشتکى منہ عضو تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى۔ صلاۃ والسلام ہو سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہوں نے کہا تھا کہ پورے گلوب میں پھیلے ہوئے اہل ایمان کی مثال ایک جسم کی ہے کہ جس کے جسم کے کسی ایک حصے کو بھی کوئی ذرا سا بھی زخم لگ جائے یا تکلیف ہو جائے تو پورا جسم بخار محسوس کر کے اور جاگ کر اس اکیلے حصے کی تکلیف کو دور کرنے اور محسوس کرنے میں ساتھ رہتا ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہوا، ہمیں اپنی غلطی کا اعتراف کرنا چاہیے کہ ایسا نہیں ہوا۔ ہم قومیتوں میں بٹ گئے، ہم علاقائی عصبیتوں میں بٹ گئے،
ہم مسلکوں میں بٹ گئے، ہم جماعتوں میں بٹ گئے، ہم مشربوں میں بٹ گئے. ایک ملک کے مسلمانوں کے مسائل کو دوسرے ملک کے مسلمانوں نے اس طرح محسوس نہیں کیا جس طرح محسوس کیا جانا چاہیے تھا. ایک علاقے کے مسلمانوں نے دوسرے علاقے کے مسلمانوں کے دکھ کو اس طرح محسوس نہیں کیا جس طرح محسوس کیا جانا چاہیے تھا. دنیا کی تمام قوموں کو الزام دے دینا سب سے آسان ہے، لیکن اپنی غلطی کا اعتراف کرنا سب سے مشکل ہے. اور قوموں کی تقدیر دوسروں کو الزام دینے سے نہیں بدلا کرتی، قوموں کی تقدیر اپنی غلطیوں کو ڈھونڈ کر ان کو کریکٹ کرنے سے بنا کرتی ہے. میرا ایک مشورہ یہ ہے، میں نہیں کہتا کہ بات کو بہت طول دوں کیونکہ لوگ بھول جاتے ہیں اس کے بعد. ایک مشورہ یہ ہے کہ خیالی مت بنیے، رومانٹک مت بنیے، پریگمیٹک اور پریکٹیکل بنیے. پوری دنیا کے مسلمانوں کی کچھ ویکنیسز میں سے ایک یہ ہے کہ ہم بہت رومانٹک سوچ رکھتے ہیں. اپنے پرسنل معاملات میں ہم رومانٹک نہیں ہیں. ہم اپنے کیریئر کو بنانے میں بہت ہی ریئلسٹک لوگ ہیں، لیکن جب مسئلہ آتا ہے امت کے مسائل کا تو ہم بہت ہی رومانی اور خیالی قسم کی تمناؤں سے کام چلاتے ہیں. یہ سچائی یہ ہے دنیا میں کہ دنیا میں 4 بڑی قومیں ہیں. مذاہب کے اعتبار سے ہم دنیا کی آبادی کو 4 قوموں میں تقسیم کر سکتے ہیں. ایک ہے کرسچنس، ایک ہے یہودی، مسلمان اور ہندو. مجھے کیونکہ ہندوؤں کی مذہبی کتابوں کو پڑھنے کا موقع ملتا ہے اور ویداس کو، پرانوں کو، اپنشدوں کو میں اکثر پڑھتا رہتا ہوں، کہ میں آج ایک راز آپ کے سامنے فاش کرنا چاہتا ہوں. اور ہندو اسکرپچرس میں جو اپنے اپنے زمانے میں خدا کی اتاری ہوئی کتابوں اور صحیفوں کی کچھ بدلی ہوئی شکل نظر آتی ہے، اس میں یہ لکھا ہے کہ 2 قومیں ایک زمانہ آئے گا کہ کھوئے ہوئے راستے کو پہچان لیں گی آخری رسول کے ذریعے سے. میں ترجمہ کر رہا ہوں سنسکرت کے منتر کا، اس کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں کہ دنیا میں چھائی ہوئی 2 قومیں کھوئے ہوئے راستے کو پا لیں گی. کہیں یہ بھی لکھا ہے کہ اپنی ہی کتابوں کو، اپنے ہی صحیفوں کو وہ پا لیں گی دوبارہ اس آخری رہبر کے راستے سے، جس کو کئی ناموں سے ویداس میں یاد کیا گیا ہے، جس میں سب خود محمد کا نام بھی آیا ہے، احمد کا نام بھی آیا ہے اور نراشنس کا نام بھی آیا ہے. نراشنس کے معنی ہی ہوتے ہیں محمد کے، بلکہ ویداس کی بعض ایسے چیپٹرز جن کو چھپا لیا گیا ہے، آج سے 6000 سال پہلے ان کو چھپایا گیا تھا، اور آج بھی انڈیا کی بعض لائبریری میں وہ منداکنی شاخا کے نام سے موجود ہیں. ان میں تو صاف صاف ذکر ہے مکے کا، صاف صاف ذکر ہے سیدنا محمد رسول اللہ کا، صاف صاف ذکر ہے عشرہ مبشرہ کا. دنیا میں یہودی قوم کی اپنی بھرپور جدوجہد چل رہی ہے ایک خاص ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے، اور اس ٹارگٹ تک پہنچنے کے لیے ان کی کوششوں میں سے ایک بڑی کوشش یہ ہے کہ ان 2 قوموں کو جتنا زیادہ اسلام سے اور مسلمانوں سے متنفر کیا جا سکے اس میں کوئی کسر نہ چھوڑی جائے. ایک کرسچنس اور ایک ہندو. یہ
جس ایجنڈے پر وہ کام کر رہے ہیں، آج سے 100 سال پہلے انہوں نے اس ایجنڈے پر کام شروع کیا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ 1897 میں جب سوئٹزرلینڈ کے شہر بیسل میں وہ جمع ہوئے تھے اور اس وقت زیونزم کی تحریک کا انہوں نے آغاز کیا تھا، آپس میں ایک دوسرے سے معاہدہ کیا تھا کہ ہم ان دنیا کی قوموں میں نفرت پھیلا کر رہیں گے، ایک دوسرے سے ڈیوائڈ کر کے رہیں گے، دنیا کے جتنے بھی ریسورسز ہیں ان پر قبضہ کر کے رہیں گے، میڈیا کے تھرو انسانوں کے ذہنوں پر بھی قبضہ کر کے رہیں گے وغیرہ وغیرہ۔ وہ اس دن سے اسی پر کام کر رہے ہیں اور اس عالم اسباب میں ان کو اللہ نے اپنے کام کرنے کا موقع دیا ہے، اس اسٹیج پر ان کو اپنے حوصلے دکھانے کا موقع اللہ دے رہا ہے۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ کی قانون کا مصداق ان کو موقع مل رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں وہ ان دونوں قوموں کو اسلام اور مسلمانوں سے متنفر کر کے اپنے ساتھ لینے میں کامیاب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ پوری انٹرنیشنل پولیٹیکل سیناریو کا خلاصہ یہی ہے کہ دنیا کے عیسائیوں کی اچھی خاصی تعداد اور ہندوؤں کی اچھی خاصی تعداد اس وقت انہی منصوبوں پر کام کر رہی ہے، جانتے ہوئے یا انجانے میں، جن منصوبوں کے لیے زیونزم وجود میں آیا تھا۔ ہمارے لیے کام کرنے کا ایک ایجنڈا بالکل متعین ہوتا ہے اور فکس ہوتا ہے، اور وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس بات کی کوشش کریں کہ ان دونوں قوموں کے زیادہ سے زیادہ افراد کو اس گمراہی سے اور اس غلط فہمی سے بچا سکیں۔ یہ ہمارے لیے ایک میں بالکل پریکٹیکل کام دے رہا ہوں، ایک پریکٹیکل ایجنڈا سجیسٹ کر رہا ہوں۔ ہمارے لیے کام کا موقع یہ ہے کہ وہ قومیں جن قوموں کے بارے میں اشارات یہاں تک ملتے ہیں کہ وہ اسلام میں آئیں گی، ان قوموں کو اسلام سے اور مسلمانوں سے متنفر کرنے کے لیے ایک زبردست مہم چل رہی ہے۔ اور عجیب و غریب بات ہے کہ 1947، 1948 اور 1949 ان تینوں سال میں ہر سال میں کوئی نیا واقعہ پیش آیا۔ 1947 میں ہندوستان اور پاکستان ان دونوں کے درمیان ایک ملک تقسیم کیے گئے اور ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان نفرت کی ایک زبردست دیوار کھڑی کی گئی۔ بہت سوچ سمجھ کر یہودی منصوبہ بندی کے تحت یہ نفرت ان لوگوں نے پیدا کی جو خالص یہودی ایجنٹ تھے۔ ہندوستان میں برٹش وائسرائے جو وہاں پر کام کرنے گئے تھے، ان میں سے 7 یہودی تھے۔ جو انڈین سیکرٹری آف اسٹیٹ تھا، برٹش گورنمنٹ کا سیکرٹری آف اسٹیٹ جو انڈین افیئرس کو دیکھتا تھا، وہ بھی یہودی تھا، اور اس کے وہ لیٹرز جو اس نے وائسرائے کو لکھے ہیں آج بھی چھپے ہوئے موجود ہیں۔ ان لیٹرز میں اس نے صاف لکھا تھا کہ تم جو کچھ کر سکتے ہو وہ کرو ان دونوں کمیونٹیز کے درمیان نفرت کی دیوار قائم کرنے کے لیے۔ 47 میں ایک کام ہوا، اور وہ یہ کہ سب کانٹیننٹ کی وہ قوم جو اتنی جانباز تھی اور جس کے اندر اتنا تعلق تھا عالم عرب سے اور عالم اسلام سے اور فلسطین سے اور مسئلہ خلافت سے، کہ خلافت کا زوال ترکی میں ہوا لیکن خلافت کی تحریک ہندوستان میں چلی، اور وہاں کی سڑک گلی گلی گونج اٹھی خلافت کی تحریک سے، اتنا تعلق تھا ان کو۔ لیکن 47 میں جو کچھ کیا گیا سب کانٹیننٹ میں، اس کے پیچھے مقصد یہ تھا کہ سب کانٹیننٹ کے مسلمانوں کی طاقت کو توڑ دیا جائے اور وہ اپنی ہی جان و مال کے بچانے میں لگے رہیں، وہ فلسطین اور مسجد اقصی کی حفاظت میں کوئی رول پلے نہ کر سکے۔ یہ 47 میں ہوا کہ 48 میں اسرائیل کے نام کا ایک ناجائز بچہ وجود میں آیا، اور 1949 میں ہندوستان کی ایک تاریخی مسجد میں مورتیاں رکھ کر وہاں پر ایک مرتبہ پھر انڈین مسلمز کو ایک بہت زبردست سازش کا نشانہ بنا دیا گیا۔ یہ سب ایک دماغ نے کیا، ایک سیکوینس ہے، ایک دماغ ہے، پلاننگ کے ساتھ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ لیکن مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجیے کہ ہم لوگ انٹرنیشنل پولیٹکس کو سمجھنے کی ابھی تک نیت بھی نہیں کر سکے۔ 2 میدانوں میں کام کی رفتار کو بڑھا دیجیے۔ ایک میدان ہے پبلک ریلیشنز کا، ڈائیلاگ کا، جس کے بارے میں بہت تفصیل سے ڈاکٹر انس سپریتی نے
اس پوری آڈینس سے کہا تھا کہ پہلے سے یہ مت سمجھیے، ایزیوم مت کیجیے کہ لوگ سب ہمارے دشمن ہیں۔ آج بھی اتنے وشس پروپیگنڈے کے باوجود، اتنے ویگرس کمپین کے باوجود، دنیا کے انسانوں کی اکثریت زیادہ سے زیادہ آپ اس کو مس انفارم کر سکتے ہیں، لیکن جب آپ ان سے رابطہ قائم کریں گے، اپنے نیبرہڈ کے لوگوں سے ان سے بات کریں گے، اور جو کچھ دنیا میں اس وقت ہو رہا ہے ان سے آپ نیوز کو ایکسچینج کریں گے، تو آپ کو خوشی ہوگی یہ جان کر، اور شاید کچھ کو حیرت بھی ہو یہ محسوس کر کے کہ دنیا کے اکثر انسان اپنے دلوں میں وہی پیڑ رکھتے ہیں جو آپ کو ہے، اور آپ اکیلے نہیں ہیں اس ظلم کو محسوس کرنے میں۔ ایک جو پریکٹیکل سجیشن پیش کرنا چاہتا ہوں، ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ ایک ایک انسان سے کوشش کیجیے کہ ہماری بات چیت ہو، اور اس کو اپنی زندگی کا مشن بنائیے، اس کے لیے وقت نکالیے، لوگوں سے بات کیجیے، اور جو ایشوز اس وقت دنیا میں چل رہے ہیں یا جن ایشوز پر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگوں سے بات کرنے میں پہل کر سکتے ہیں، ان سے آپ بات کر کے کچھ میٹنگ پوائنٹس پر ایک دوسرے سے عہد لیجیے اور پیش کیجیے کہ اس اسٹرگل میں ہم آپ کا ساتھ دیں گے اور آپ ہمارا ساتھ دیں۔ اس طرح جہاں جہاں سوسائٹی میں ابھی تک اتنی کھلی ہوئی گنجائش ہے جتنی کہ ابھی تک یورپ میں ہے، اس سے فائدہ اٹھائیے اس سے پہلے کہ یہ موقع چھینے۔ دوسرا ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ پولیٹیکل پروسیس میں بھرپور حصہ لیجیے۔ اس بارے میں میں محسوس کرتا ہوں کہ کچھ تفصیل سے کہنے کی ضرورت ہے۔ ایک عام غلط فہمی ابھی تک بہت سے مسلمانوں کو یہ چلی آ رہی ہے کہ موجودہ پارلیمانی ڈیموکریٹک پولیٹیکل پروسیس غیر اسلامی ہے، اس لیے ہم کو اس میں حصہ نہیں لینا چاہیے۔ اس سے ہم سے کیا مطلب؟ اس پر بھی کافی پروٹیسٹ کیا تھا ڈاکٹر انس سپلیتی نے اور توجہ دلائی تھی، لیکن میں کچھ اشکالات کا جواب دینا چاہتا ہوں، کچھ شبہات کو دور کرنے میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے سامنے ایک واضح نمونہ ہے، ایک مکمل نمونہ ہے رحمت دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی میں، زندگی کا ان کا ایک دور وہ آیا جب وہ ایک آئیڈیل پولیٹیکل سسٹم کو مدینے کے اسٹیٹ میں قائم کر سکے، جس میں پیس اینڈ جسٹس فار آل تھا، جس میں انسانی حقوق محفوظ تھے، جس میں عورتوں کی ڈگنیٹی محفوظ تھی، جس میں غریبوں کو ان کے حق مل رہے تھے، جس میں صفائی تھی، تہذیب تھی، ادب تھا، شائستگی تھی، اور سب کچھ تھا جس کا نام ہے پیس اینڈ جسٹس۔ اس سے پہلے جو کچھ سسٹم وہاں پر چل رہا تھا، جو ٹرائبل سسٹم تھا، اگرچہ وہ آئیڈیل اسلامک سسٹم نہیں تھا، وہ پسندیدہ سسٹم نہیں تھا جس کو قائم کرنے کے لیے آپ دنیا میں آئے تھے، لیکن آپ نے ایک بہت ہی پریگمیٹک اپروچ اپنائی، اور جو اس وقت کا ایگزسٹنگ پولیٹیکل سسٹم تھا اس کو ایک دن کے لیے بھی آپ نے اگنور نہیں کیا، اسی سے آپ نے ڈیل کیا، اور اسی کے ڈیل کرنے کے ذریعے راستہ بناتے چلے گئے، آگے بڑھتے چلے گئے، قدم بقدم آگے بڑھتے چلے گئے، اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے بڑھتے چلے گئے۔ مدینہ منورہ آنے سے پہلے جو مکی دور تھا، ہم میں سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ٹوٹل انارکی تھی، جنگل لا تھا اور کوئی پولیٹیکل سسٹم نہیں تھا۔ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اس پولیٹیکل سسٹم میں بہت خرابیاں تھیں، بہت کمیاں تھیں، یہ کہنے والا کہہ سکتا ہے، لیکن وہاں ایک پولیٹیکل سسٹم تھا، ایک ٹرائبل سسٹم تھا۔ قریش جزیرہ عرب کو لیڈ کر رہے تھے،
اکنامی پر بھی ان کا قبضہ تھا اور پولیٹیکل سسٹم پر بھی ان کا قبضہ تھا۔ قرآن مجید نے اپنے مخصوص زبان میں اس بات کو یاد دلایا ہے یہ کہتے ہوئے کہ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب هذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ ایک مخصوص پولیٹیکل سسٹم تھا جس کی وجہ سے جزیرہ عربیہ میں تو امن نہیں تھا لیکن مکے میں پیس تھا، اور جزیرہ عرب بہت ہی زیادہ اسٹارویشن کا شکار تھا، لیکن مکے میں اکنامک کنڈیشن اچھی تھی۔ اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ محمد رسول اللہ نے اس مکی زندگی میں اس وقت پولیٹیکل سسٹم سے ڈیل کیا، اور اس کے بہت سے واقعات ہیں جن کی تفصیل میں جانے کا اس وقت نہیں ہے۔ یہ جو آپ سیرت کی کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ آپ کسی پولیٹیکل لیڈر کی پناہ میں رہتے تھے اور پناہ مانگتے تھے، ایزائلم لیتے تھے، پروٹیکشن مانگتے تھے۔ آپ ابو طالب نے آپ کو پروٹیکشن دے رکھا تھا۔ ابو طالب کے انتقال کے بعد آپ کو اس پولیٹیکل پروٹیکشن کے لیے مانگنے کے لیے طائف تک جانا پڑا، لیکن وہاں پولیٹیکل پروٹیکشن کیا ملتا؟ وہاں تو آپ کو نئے ظلم و ستم کا شکار ہونا پڑا، اور آپ وہاں سے واپس آ رہے تھے۔ مکہ مکرمہ میں داخلے سے پہلے ایک اور لیڈر نے آپ کو پولیٹیکلی پروٹیکشن دینے کا وعدہ کیا۔ چچا اور بھتیجے دونوں نے آپ کو اپنے بیچ میں لے لیا، اور آ کر مکہ میں آ کر وہاں کی دارالندوہ جو وہاں کا پولیٹیکل کمیٹی کا روم تھا یا پارلیمنٹ تھا یا اسمبلی ہال تھا، آپ جو چاہیں کہہ دیں، وہاں قاعدے کے مطابق آ کر اعلان کیا کہ میں نے محمد کو پولیٹیکل پروٹیکشن دیا ہے، اگر کوئی اس کو ٹچ کرے گا تو میں اس کا بدلہ لوں گا۔ پھر آپ جب مدینہ منورہ آئے تو مدینہ منورہ آنے کے فوراً بعد آپ نے وہاں کے جتنے بھی ٹرائبس تھے، جتنے بھی گروپس تھے، یہودیوں کے جتنے بھی گروپس تھے اور پھر خزرج والے ٹرائبس، ان کو آپ نے وہاں پر میٹنگ میں بلایا، اور وہاں اس میٹنگ کے نتیجے میں ایک پہلا ٹریٹی سائن ہوا جس میں 54 آرٹیکلس تھے، اور یہ پہلا سویلائز دنیا کا ایک ریٹن ٹریٹی تھا جس کو آپ نے وہاں دستخط کیا۔ اور اس کے بعد بہت لمبے واقعات ہیں، وہ چاہے حدیبیہ کی صلح ہو، چاہے دیگر ٹرائبس کے ساتھ الائنس ہو جو مکے کے مدینے کے روٹ میں تھے، یہ سب اس وقت کے پولیٹیکل سسٹم سے آپ کو ڈیل کرنے کا نمونہ ہے۔ اور اسی سے آگے بڑھتے ہوئے آپ وہاں تک پہنچے جب آپ نے وہاں پر پورا نظام عدل جس طرح خدا کی طرف سے اترا تھا اس طرح آپ نے قائم کیا۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں، ایک طرف تو ڈائلاگ ہو، لوگوں سے بات چیت ہو، لوگوں کی سمپیتھی کو ون کرنے کی کوشش ہو، لوگوں کو سچائیاں بتانے کی کوشش ہو، لوگوں کو اس پروپیگنڈے سے نکالنے کی کوشش ہو جو آج کل پوری دنیا میں چل رہا ہے، اور دوسری طرف ایگزسٹنگ پولیٹیکل سسٹم جو آپ کے ملک میں ہے، چاہے وہ کاؤنسل کے اسٹیج پر ہو، چاہے وہ پارلیمنٹ کے اسٹیج پر ہو، وہ آپ اس میں بھرپور پارٹیسپیشن کریں اور اس کو اپنی دینی ذمہ داری سمجھیں، اس کو اپنا شرعی فریضہ سمجھیں، جس کی ادائیگی پر آپ کو ثواب ملے گا اور جس کی ادائیگی میں غفلت پر سزا ملے گا۔ بس اب وقت ختم ہو رہا ہے، چھوٹے چھوٹے جملے چند کہہ سکتا ہوں اشاروں میں۔ اللہ کی مدد تب آتی ہے جب ہم وہ سب کچھ کر سکتے ہیں جو ہم کر سکتے ہیں، جو ہمارے بس میں ہوتا ہے جب ہم وہ سب کر سکتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں اللہ اتنا ہی ہمارے بس میں تھا، جو کمی ہے اس کو پورا کر دیجیے، تو اللہ پورا کر دیتے ہیں اپنی غیبی قدرت سے۔ اور اگر کمی رہ جاتی ہے اپنی کوتاہی سے تو مثال ہے اس کی احد، غزوہ احد میں غلطی ہو گئی تھی، سزا ملی اس کی، نقصان پہنچا اس سے، 70 صحابہ شہید ہوئے، اللہ کے حبیب زخمی ہوئے۔ اللہ کر سکتا تھا کہ اس کمی کا نقصان نہ پہنچنے دیتا، لیکن اگر اللہ اس کمی کا نقصان اس وقت نہ پہنچنے دیتا تو قیامت تک کے لیے مسلمانوں کو غلط میسج مل جاتا کہ کمیاں چھوڑ دو اور دعائیں کرتے رہو، اللہ کی مدد آ جائے گی۔ بدر میں کمی نہیں چھوڑی گئی تھی، جو کر سکتے تھے وہ کر دیا گیا تھا، اللہ کی مدد آ گئی۔ یہ بالکل صاف واضح بات ہے، تمناؤں سے کام نہیں چلے گا۔ اس عالم اسباب میں جو کچھ ہم کر سکتے ہیں وہ ہمیں کرنا پڑے گا۔
ہیومن ریسورسز کو آرگنائز کرنا پڑے گا، فائنینشیل ریسورسز کو آرگنائز کرنا پڑے گا، اور جو کچھ کر سکتے ہیں قربانی دینی پڑے گی۔ پوری انسانی برادری کو اس دنیا میں بھی جہنم سے اور آخرت کے بعد آنے والی جہنم سے نجات دلانے کے لیے ہم پیدا کیے گئے ہیں۔ ہماری یہ اتنی ہی بڑی ذمہ داری ہے جتنی کہ رسول اللہ اور صحابہ کرام کی تھی۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ رسول اللہ کی جو ذمہ داری تھی جن لفظوں میں قرآن نے بیان کی ہے، انہی لفظوں میں اللہ نے ہماری آپ کی ذمہ داری بیان کی ہے۔ لفظ تک کا بدلنا اللہ کو منظور نہیں ہوا، حالانکہ عربی میں الفاظ کی کمی نہیں تھی، یعنی جو ذمہ داری ان کی تھی وہی ذمہ داری ہماری ہے۔ جتنی دیر ہم اس ذمہ داری کو محسوس کرنے میں لگائیں گے اتنی ہی دیر شکست کے فتح میں تبدیل ہونے میں لگے گی، اور جتنی جلدی ہم اس ذمہ داری کے ساتھ وفاداری کرنے میں کریں گے اتنی ہی جلدی حالات بدلیں گے۔ حالات کی تبدیلی مجھے کہنے کی اجازت دیجیے خود ہمارے اور آپ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں ہمارے قصوروں کو بڑا دخل ہے۔ کاش کہ آج یہ پیغام ہم لے کر جائیں، صرف برا بلا کہنے سے کام نہیں چلے گا، اپنی غلطیوں کو ڈھونڈنا پڑے گا، اپنے آپ کو اپنے بارے میں ہم کو اپنا جائزہ لینا پڑے گا۔ نئے زمانے کے تقاضوں کو بھی سمجھیے اور ایک سنت پر بھی عمل کیجیے۔ ان دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ اللہ کرے کہ ہمارا یہ ویژن صاف ہم کو ویژن مل جائے، ہم اپنی پرائرٹیز کو بھی ٹھیک کریں۔ نئی نسل کے تیار کرنا ایک آئیڈیل اور کمپریہنسو ایجوکیشنل سسٹم سے یہ ہماری ٹاپ پرائرٹی ہونی چاہیے۔ بہت شاندار عمارتیں بنانا یہ محمد رسول اللہ کی سنت نہیں ہے۔ اسپین کو غرناطہ کی مسجد نہیں بچا سکی، اسپین سے اچھی عمارتیں آپ نہیں بنا سکتے۔ نہ پوچھ مسجد غرناطہ کیوں ہوئی برباد، یہ پوچھ تعیش کے مرتبے ہیں کیوں آباد۔ اپنی پرائرٹی کو ٹھیک کرنا چاہیے۔ آج ہمارے سارے پیسے شاندار مسجدوں کی بنانے اور شاندار مدرسوں کی عمارتوں کے بنانے میں لگ رہے ہیں۔ مجھے اس کے کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ یہ شریعت اسلامی اور سنت محمدی سے زیادہ قریب طریقہ نہیں ہے۔ افراد کے بنانے میں اور امت کے بنانے میں محمد رسول اللہ نے جان و مال لگایا تھا۔ جس مسجد سے پوری دنیا کے اندھیرے دور ہوئے تھے اس مسجد میں سن 9 ہجری تک ایک چراغ بھی نہیں جل سکا تھا۔ ہم بہت دور ہو گئے ہیں اصلی اسلام سے، اور ہمارا جو اسلام ہے اس کو بہت ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة الدنيا وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير۔ اللهم اهدنا فيمن هديت، وتولنا فيمن توليت، وعافنا فيمن عافيت، وقنا شر ما قضيت، وقنا شر ما قضيت، وقنا شر ما قضيت، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت، نستغفرك ونتوب إليك، نستغفرك ونتوب إليك، نستغفرك ونتوب إليك۔ اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفناهم بما شئت، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولا تجعلنا منهم۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔